बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 9 नवंबर हफ्ते की शब है और मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 147वां यौम पैदाइश भी है। और अल्लामा इकबाल ने जब पाकिस्तान का ख्वाब देखा था और उस वक़्त जो मुसलमानों की हालत ज़ार थी और उसमें उनको उम्मीद की जो किरण थी वो नौजवानों में दिखाई देती थी, और इसीलिए उन्होंने अपने कलाम में बेशुमार मौक़ों के ऊपर नौजवानों को बराह रास्त मुखातिब किया। और आज भी पाकिस्तान के अंदर जो उम्मीद की किरण एक नज़र आ रही है वो एक नौजवानों के अंदर जो तहर्रुक है और एक बड़ी भरपूर किस्म की तहरीक पाकिस्तान के अंदर जो नौजवानों में नज़र आ रही है, वही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की एक रोशन किरण या उम्मीद के तौर के ऊपर देखी जा सकती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत या इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ अफराद हैं, वो इन्हीं नौजवानों को जो इस वक्त एक तहरीक की सूरत में आपको मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, उनको डिजिटल दहशतगर्द कभी समझते हैं, कभी उनको जो है कि वो बिगड़े हुए नौजवान समझते हैं, कभी उनको जो है कि बहके हुए नौजवान कहा जाता है। लेकिन आज अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के मौके के ऊपर जो सबसे अहम चीज़ है जो समझने वाली है, और वो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सुवाबी में जलसा भी हुआ उसके हवाले से भी बात करेंगे, वो यही है कि हमें इन नौजवानों को इनकी सलाहियतों से क्या फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि हम इनको शर पसंद, फितना फसाद या इनको गुमराह कुन कह के या इनको ज़हनी तौर के ऊपर जो है कि गुमराही की तरफ जाने वाले नौजवान कहकर जो है कि इनको हम दीवार के साथ लगाएं या इनको एक ऐसे हालात पैदा करें कि ये किसी मनफी सरगर्मी की तरफ बढ़ें। मेरा ख्याल है कि इसमें हमें ये देखना होगा और ये सोचना होगा कि हमें खुद अपने किरदार के अंदर वो जो खराबियाँ हैं जिनकी वजह से ये नौजवान जो है कि हमसे या हमारी जनरेशन से या निज़ाम से या इस निज़ाम पर काबिज़ अफराद से जो अगर मुतनफ़र हैं, तो उसकी बुनियादी वजह जो है कि वो हमारा अपना किरदार है, ना कि नौजवानों की ज़हन साजी या ये डिजिटल दहशतगर्द है। ये चीज़ें समझने की ज़रूरत होगी। इकबाल की ख्वाहिश और ख्वाब ये था कि वो कहते थे कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये उनकी एक दुआ भी थी बाले जिब्रील के अंदर, जो खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। और आज यही सोच जो है जवानों के अंदर पाई जाती है। पाकिस्तान के नौजवानों के अंदर जो एक फरसुदा निज़ाम है, जो 70 साल से एक इस आम अफराद को जो है अवाम को ग़ुलाम बनाने पे रखा हुआ है और सिर्फ़ इशराफिया के लिए यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। आज नौजवान उस इशराफिया की ग़ुलामी से निकलने के लिए जो है वो तड़प रहे हैं, उनकी रूह जो है बेदार हो चुकी है, और वो इकबाल के वो शाहीन बने हुए हैं कि जो ग़ुलामी को कबूल नहीं करता, जो आज़ाद मंच है, जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं है, वो बुलंदियों के ऊपर चट्टानों के ऊपर जो है कि अपना वो आशियाना बनाता है, वो खुददार है, वो दूसरों का किया हुआ शिकार जो है कि वो नहीं खाता, वो बल्कि अपने रास्ते खुद, अपनी मंजिलें खुद उसका तयन करता है, और वो गैरतमंद है। और वो इस किस्म के जो नौजवान हैं वो खटकते हैं, दिल यज़दा में कांटे की तरह खटकते हैं, उनको जो पाकिस्तान में इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ हैं। तो इन हालात के तनाज़ुर में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा और कुछ अनाउंसमेंट्स जो है वहाँ पे बड़ी, कुछ लोगों का ख्याल है कि बड़ी खौफनाक अनाउंसमेंट्स हैं, और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बड़ी दबंग किस्म की अनाउंसमेंट्स की गई हैं, और इमरान खान की रिहाई के लिए फैसला कौन कॉल नवंबर के महीने में दी जाएगी। इमरान खान खुद जो है कि इस कॉल को देंगे। मेरा ख्याल इमरान खान अपनी रिहाई के लिए जो है वो हतमी कॉल नहीं देंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने नैरेटिव्स जो है वो थोड़ा सा गलत बना दिया लोगों को। बुनियादी यकीनी तौर पर पीटीआई के कारकुन या जो लोग हैं उनकी बुनियादी ख्वाहिश इस वक्त ये है कि इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात ख़त्म किए जाएँ, बुनियाद मुकदमात हैं, और उनको इंसाफ दिया जाए और वो रिहाई पाएँ। ये एक ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान का जो मकसद है, जो लार्जर स्केल के ऊपर अगर आप देखें, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सी इस्लाहात चाहते हैं, और वो इस्लाहात ऐसी हैं जो स्टेटस को के हामी यहाँ पे, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं, चाहे वो सियासत के अंदर हैं, चाहे वो हुकूमत के अंदर हैं, या वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, या इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर हैं, वो उनको नहीं भाती वो इस्लाहात। उनका ख्याल है कि इनसे उनकी इजारादारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इसलिए जो है कि वो चाहते हैं कि स्टेटस को हो, जिस किस्म का निज़ाम चल रहा है वैसा ही निज़ाम हो। उनकी आशीर्वाद से लोग सियासत में आए, सियासत से आउट हों, उनकी आशीर्वाद से लोग हुकूमत में आए, हुकूमत से आउट हों। ये सोच जो है, ये अगर इकबाल के कलाम में अगर आप देखें तो वहाँ पर भी आपको लगेगा कि जो इब्लीस की मजलिस शूरा, कभी कभी मैं बात करता हूँ, बहुत से लोग इसको दिल पे ले लेते हैं, लेकिन इकबाल की नज़म इब्लीस की मजलिस शूरा, और जो रूह को बेदार ना होने देना, रूह को सुलाए रखना या रूह को ख्वाहिश के ताबे रखना,
اور اقبال کا جو مرد مومن ہے یا ایمان کامل رکھنے والا جو نوجوان ہے وہ ڈفرینٹ کردار ہے، وہ شاہین ہے اور وہ چیزیں اور ہیں. تو اس لیے یہاں پر بھی آپ کو یہ خیر و شر کی جو جنگ ہے وہ دکھائی دے گی. اب اس کے اندر میرا خیال ہے کہ دو تین چیزیں بڑی واضح ہیں سوابی کے جلسے کے اندر، اور یہ جو پیغام دیا گیا ہے. اب اس کی تھیم سوابی کے جلسے کی تھی خان کی پکار عوام کی للکار. اب اپیرنٹلی ایک اچھا بڑا تگڑا شو تھا پاکستان تحریک انصاف کو. میرا خیال ہے کہ اب نشستوں کی، سیٹوں کی، کرسیوں کی اور جلسہ گاہ میں لوگوں کی تعداد گنتی کی ضرورت نہیں ہے. وہاں تو اعلان ہوتا ہے تو لوگ خود بخود آ جاتے ہیں، اور سم ٹائم اعلان نہ بھی ہوتا تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اسلام آباد کے اندر آپ نے دیکھا 5 اکتوبر کو لوگ ابھی جلسہ جو پی ٹی آئی کے جو سرکاری سرپرستی میں مان لیتے ہیں لے کر آئے تھے لوگ، وہ ابھی موٹر وے کے اوپر تھے، اور اسلام آباد کے اندر جو ہے کہ یہاں پہ ایک میلہ لگا ہوا تھا. پھر یہ ساری چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھ کر دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اس جلسے کے اندر دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں. جو عمران خان کی رہائی کے لیے جو حتمی کال کا اعلان کیا گیا، یہ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بات کی تھی کہ فائنل کال اب پی ٹی آئی جو ہے کہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اگر جو عدالتی کارروائی ہے اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی گئی اور ہیلے بہانے کیے گئے اور اس کے اندر تاخیری حربے استعمال کیے گئے، اور اگر ایک مقدمے میں رہائی اور بریت ہوتی ہے، ضمانت ہوتی ہے، تو کسی دوسرے مقدمے میں گرفتاری ڈالنے کی کوشش کی گئی، تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک حتمی کال دیں گے، اور حتمی کال اسلام آباد نہیں ہوگی، وہ اڈیالہ جیل کی ہوگی. اور سارے جو حدود اربا جانتے ہیں پنڈی کا، وہ اڈیالہ جیل جانے کے لیے پنڈی صدر سے، اور پنڈی صدر جو ہے وہاں پہ جی ایچ کیو بھی ہے، آرمی ہاؤس بھی ہے، اور جو سب سے چیف جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں ان کی بھی رہائش گاہ اور تمام اہم جو ملٹری تنصیبات ہیں وہ راولپنڈی میں اسی صدر کے ارد گرد ہیں. تو اس لیے یہ بنیادی طور کے اوپر جو حتمی کال ہے، اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے جی کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہوگی، میرا خیال ہے کہ یہ حتمی کال جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے کی ہوگی، کہ جب تک یہ فیصلے سارے نہیں ہوتے اس وقت صرف وہاں سے نہیں اٹھا جائے گا، اور اسی وقت اٹھا جائے گا جب عدلیہ انصاف فراہم کرے گی اور حکومت انتقامی جو سیاست ہے اس کا خاتمہ کرے گی، اور پھر عمران خان کو جلوس کی صورت میں یہاں سے لے جایا جائے گا. یہ پلان ہے. لیکن یہ جو آج جلسے کے اندر جس قسم کے حلف نامہ لیا گیا، حلفیہ بیان لیا گیا، اور جس میں یہ کہا گیا کہ خان کے فیصلے پر مکمل عمل کیا جائے گا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ حقیقی آزادی تک جو ہے کہ وہ جنگ جاری رکھی جائے گی، تکبر کے پہاڑ کو توڑا جائے گا. تکبر کے پہاڑ کو توڑنے تک مریں گے بھی، اور ضرورت پڑی تو ماریں گے بھی، اور مرنے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ میسج بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو ہے کہ اپنے تکبر سے اور انا کے گنبد بے در میں بند ہوئے جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے باہر نکلیے اور دنیا کو دیکھیے، زمینی حقائق دیکھیے، زمینی حقائق کیا ہیں، اور پاکستان کو آگے چلنے دیجیے. عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا، چوری ڈالی، سب کچھ کیا، دنیا نے آپ کو تسلیم نہیں کیا، دنیا نے آپ کو اشود بنا دیا. لیکن اب امریکہ کے اندر بھی جو بڑی تبدیلی آئی اس کے بعد اب آپ کو مالی معاملات کے لیے بھی جو ہے کہ در بدر دھکے کھانے پڑ رہے ہیں. اور آپ کے دوست ممالک مسلسل آپ کو کہہ رہے تھے کہ انسان بن جائے، انسان بن جائے، انسان بن جائے، سیاسی استحکام لے کر آئے، آپ نے وہ نہیں کیا. اب معاملہ جو ہے کہ پی ٹی آئی نے ڈو اینڈ ڈائی کا فیصلہ کر لیا کہ بھائی اب یا تو مریں گے یا ماریں گے. اب ہم کفن لے کر آئیں گے ساتھ، یا جیل جائیں گے یا قبرستان جائیں گے، یا پھر عمران خان کو لے کے جائیں گے. یہ تین چار چیزیں بڑی بار بار کہی جا رہی ہیں، اور کارکنوں کو کہا جا رہا ہے جی تیاری کریں اور بوریا بسترا ساتھ رکھیں اور سر پہ چادر رکھیں، جو عزت بھی ہے اور کفن بھی ہے. اب یہ میسج بڑا کلیئر ہے. یہ میسج حکومت کو بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ہے، عدلیہ کو بھی ہے کہ جناب انف از انف، اب بہت ہو چکا. اب حالات اس نیچ تک پہنچ چکے ہیں کہ اب برداشت سے باہر ہے. اب علی امین گڈھا پور کو بھی معلوم ہے جو 5 اکتوبر کو انہوں نے کیا، اور جس قسم کی عوامی نفرت کا وہ لوگ جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے اس عمران خان کی محبت میں علی امین گنڈا پور کو نہیں جانتے لوگ، نہ کسی اور کو جانتے ہیں، انہوں نے عمران خان کی محبت میں اس سب کو معلوم ہے جو ووٹ دیا. میں نے ایک اور دوسرے ویلاگ میں یہ بات کی جی کہ علی امین گنڈا پور اور بینگن کے انتخابی نشان میں کوئی فرق نہیں. لوگوں نے اگر بینگن کے اوپر مور لگائی تو عمران خان کے اوپر مور لگائی، اور علی امین کو بھی اگر سپورٹ کرتے ہیں، اس کی کال کے اوپر لوگ آتے ہیں تو عمران خان کے لیے آتے ہیں، علی امین خود زیرو ہے. اور یہ علی امین گنڈا پور کو بھی معلوم ہے کہ اب اس نے جو 5 اکتوبر کو کیا، اور اس کے بعد جو عوامی ریئیکشن پارٹی کے اندر جو ریئیکشن ہے اس کو سب کو معلوم ہے. اب جو ہمیں حتمی طور پر جو بھی کرنا ہوگا، فائنل کرنا ہوگا، اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے. اب جو سچویشن انٹرنیشنلی بھی چینج ہوگی، یہ ایک ایکسٹرا آپ کو سپورٹ پی ٹی آئی کو ملی کہ انٹرنلی وہ سپورٹ دیکھ رہے تھے. دیگر تحفظ آئین پاکستان کی موومنٹ کا جو اتحاد بھی رکھا، جے یو آئی کے ساتھ بھی مذاکرات کیے، اور یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ اچھا دوبارہ سے ایک گرینڈ الائنس بنایا جائے اپوزیشن کا تحریک کے لیے. لیکن
کچھ قدرتی فیکٹرز ہوتے ہیں کہ انٹرنیشنلی امریکہ کے اندر تبدیلی نے جو ہے کہ کافی ان کے لیے راہ جو ہے وہ ہموار کی، سازگار کی ہے، اور یہاں پہ اب وہ جو سارے کے سارے پچھلے 2 سال سے پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن اور مظالم کے اندر جتے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے، اب وہ سارے کے سارے اپنی اپنی جو ہے کہ بقا کے لیے، کوئی جدہ میں، کوئی ریاض میں، کوئی لندن میں، کوئی جنیوا میں، کوئی امریکہ میں، کوئی واشنگٹن میں، کوئی نیو یارک میں دوڑتا بھاگتا پھر رہا ہے کہ اچھا جی کہ اب ہم اپنے فیوچر کی ضمانت کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیں، لیکن ان سب کا فیوچر جو ہے اسٹیک پہ لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے ان حالات کے اندر یہ بڑا پیغام واضح ہے کہ جناب آپ کو باہر سے اب بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب آپ انسانی حقوق کی وائلیشن کریں گے تو یونائٹڈ نیشن بھی آواز اٹھائے گا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی آواز اٹھائے گا، اور لوگ آپ پہ پابندیاں بھی لگائیں گے۔ اور آئی ایم ایف نے جو ہے کہ ابھی سے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں سنبھالا منصب، نہ کسی کو شاید اس نے کھایا، لیکن آئی ایم ایف نے ابھی سے آپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ آپ خود اعتراف کر رہے ہیں وزیر خزانہ صاحب کہ جناب ہمیں جو ہے کہ ہمارے اہداف پورے نہیں ہو رہے، ہم آئی ایم ایف کی شرائط پوری نہیں کر پائے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے کہ تعطل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف آئی ایم ایف آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ 5 سے 6 ارب ڈالر کا جو فائنینشیل گیپ ہے فل کریں، آپ کو پھر سعودی عرب اور چین کی ضرورت ہے، اور آپ ان کے منت ترلے گوڈے گٹے پاؤں پکڑ رہے ہیں کہ جناب ہم بھی کرتے ہیں، اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام بھی کریں گے۔ یہ وہ سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے اب جو ہے یہاں کے وہ لوگ جو 2 سال سے اس ملک کے اوپر قابض تھے ظلم اور جبر کے راستے سے، جو جن کے قریب انسانی رفتار، انسانی قدریں، انسانی حقوق کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، چاہے وہ ججز ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، سب کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا تھا، وہ سب کے سب اب جو ہے کہ اپنی جان بخشی کے لیے جو ہے کہ در در کے دنیا کے درباروں کے اندر جو ہے کہ وہ دھکے کھا رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر جو ہے کہ اب یہ میسج بڑا کلیئر ہے کہ جناب اب جو ہے کہ ہم یا تو مریں گے یا مار دیں گے۔ تو میرا خیال ہے اس ساری صورتحال کے اندر اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ یا باقی ساروں کے تو کان کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر کان کھڑے نہیں ہوئے تو وہ نون لیگ کے نہیں ہوئے، اور نون لیگ اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی۔ یہ ایک بار پھر 9 مئی یا اس سے بڑا جو ہے کہ وہ فتنہ فساد جو ہے کہ وہ ملک کے اندر ہو، خون خرابہ ہو، اور اس کا کوئی فائدہ اٹھا کے وہ حالات کو ایس نیش کی طرف لے جائیں کہ جو اصل معنوں میں مارشل لا کی طرف آ جائیں، یا پی ٹی آئی اور فوج کو بالکل آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے۔ اس ساری صورتحال کے اندر اگر سب سے زیادہ جو محتاط رہنے کی ضرورت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، کیونکہ ان کی ساکھ اس وقت زیرو ہو چکی ہے پاکستان کے اندر۔ وہ جتنا مرضی کہیں جی 90% لوگ ہمارے ساتھ ہیں، نہیں، 90% لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، یہ آپ کو حقیقت زمینی حقائق ہیں، آپ کو ماننا ہوگا۔ اور کیوں پسند نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ نے غلط راستے کا انتخاب کیا۔ تو اب آپ کے پاس یہ وقت ہے کہ آپ اس غلط راستے سے اپنے آپ کو پیچھے کریں، وڈرا کریں، ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں، اور سیاسی معاملات کے اندر نہ پڑیں، اور عدلیہ کو انصاف فراہم کرنے دیں، اور عدلیہ کے فیصلوں پر عمل کیا جائے۔ اگر آپ زور زبردستی کریں گے تو پھر حالات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کا جو پی ٹی آئی کا جلسہ تھا وہ یہ سارا کا سارا یہ پیغام انہوں نے دیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس پیغام کو اقتدار کے ایوانوں والے کیسے کنسیو کرتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔